चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। तेज़ आवाज़ से जवाब दीजिए, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का ये टाइम होता है, क्योंकि इस प्यारे से प्रोग्राम में हम कुरान पाक की मालूमात सीखते हैं, कुरानी वाक़या भी सुनते हैं। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं, कुरान पाक ने जो हमें मैसेजेस दिए हैं, उस पर भी बात की जाती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं, मज़ीद भी सेगमेंट्स होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना कितना प्यारा अमल है। गौर करें इस पर कि हम दुरूद पाक पढ़ें। बज़ाहिर ये चंद सेकंड की ये बात होती है, चंद सेकंड में हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, है ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, कितने सेकंड लगे? 1-2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे। या फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये हमने पढ़ा तो कितने सेकंड लगे? कोई 3-4 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे। लेकिन इसकी बरकत क्या है कि रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, गुनाह मुआफ़ हो रहे हैं, दरजात बुलंद हो रहे हैं, बहुत सारा अजर अता किया जा रहा है। क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। और एक मखसूस इसकी मुख्तलिफ़ मिक़दार भी बयान की जाती है कि जो 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क़यामत के दिन मुसाफ़हा फ़रमाएंगे। तो रोज़ाना 50 बार दुरूद पाक भी पढ़ना है, रोज़ाना 313 बार भी दुरूद पाक पढ़ना है इंशाअल्लाहुल करीम। बरकतें और रहमतें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाहुल करीम हम पर रहमतों का नुज़ूल होगा, आसानियाँ पैदा होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, इसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अनीस सत्तारी भाई हमें पारा 7 सूरह अनआम की आयत नंबर 20 पढ़कर सुना रहे थे, उसकी तिलावत फरमा रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान।
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آیت سن لی ہے اور آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک پیاری سی نعت شریف سننے کا۔ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Balagal ola bekamale. Balagal ola bekamale. Kashafa
सब मांगा पारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं तुझसे ही नूर लिया करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी जिनसे दरियाए करम है जारी जोश पर आती है जब गम खारी जोश पर आती है जब गम खारी तश्ने से राब हुआ करते हैं तश्ने से राब हुआ करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं अपने दिल का उन्हीं से अपने दिल का उन्हीं से आराम सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम लो लगे हैं कि अब सदर के गुलाम लो लगे हैं कि अब सदर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं चाराए दर्द रज़ा करते हैं वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं शरह व शम्स दुहा करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत प्यारा कलाम वस्फ रुख उनका किया करते हैं शरह व शम्स दुहा करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं माशाअल्लाह बहुत प्यारा कलाम कलाम आला हज़रत जो कि हमारे मुश्तबा रज़ा भाई बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ रहे थे
اور یوسف بھائی کلام پڑھنے سے، نعت شریف پڑھنے سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے. اور عشق رسول بڑھانے کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ یہی ہے کہ یا تو خود نعت شریف پڑھی جائے یا کسی اچھے خوش الحان نعت خواں سے جو ہے وہ نعت سنی جائے. اور بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے وہ تو اگرچہ مشکل ہوتا ہے سروں کا، اس کے معنی بعض اوقات معلوم نہیں ہوتے، اگر اس کی شرح کو بھی ساتھ میں پڑھیں، اس کے جو ہے ترجمے کو ساتھ میں پڑھیں تو اور مزہ آتا ہے. معنی پتہ کر لیں، مشکل الفاظ کے معنی پتہ کر لیں، مشکل الفاظ کے معنی اس کی شروعات وغیرہ بھی مل جاتی ہے کلام اعلیٰ حضرت کی. تو ویسے اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں آئے نہ آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ انگریز بھی پڑھ رہے ہیں، عربی بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کلام میں ایک ایسی چاشنی اور لذت ہوتی ہے کہ لوگ جھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے عشق رسول میں اضافہ کرنا ہے تو بہترین ذریعہ ہے کہ اچھے انداز پر، بہت خوبصورت انداز پر ماشاء اللہ یہ نعت خواں پڑھ رہے تھے. تو ایک تو کلام اعلیٰ حضرت ہو، پھر خوش الحان نعت خواں سے اور اچھی آواز والے نعت خواں سے سنا جائے تو اس سے دل میں اور سوز و گداس پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، نعت شریف اچھے نعت خوان سے سننی بھی چاہیے اور خود بھی پڑھتے رہنے چاہیے. نعت شریف کے اشعار انشاءاللہ الکریم برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اہم سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات کو سنیں گے، اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ترجمہ کنز العرفان. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پیارے بچوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے تقریباً 5 سے 6 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1، ایمان والے. جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہدایت اور خوشخبری. ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. اس کے بعد 3 چیزوں کو بیان فرمایا. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں. جو نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. تو صاحب ایمان ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی، ہمارا مسلمانوں والا نام رکھا جاتا ہے اور ہمیں اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے. جب ہم بولنا سیکھتے ہیں، کلمہ ہمیں سکھایا جاتا ہے اور شعور کو پہنچتے ہیں تو پھر مدرسے اور مسجد کا رخ کروایا جاتا ہے. ہمارے ہاتھ میں قاعدہ قرآن دیا جاتا ہے. جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو روزہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کتنی سعادت کی باتیں ہیں نا، ایمان رکھنا کتنی سعادت کی بات ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اپنے آپ پر ایمان رکھنے والا بنایا. تو جو ایمان والے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو ساتھ ساتھ صاحب ایمان تو ہیں، اب ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے جو ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، صاحب ایمان رہنے کے لیے اور ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہے،
اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ بھی ادا کرنی ہے, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر پلرز آف اسلام بیان کیے گئے ہیں, اسلام کے جو ستون ہیں نا ان کو بیان کیا گیا, جو دین کے ستون ہیں ان کو بیان کیا گیا. تو نماز قائم کرنے والا شخص یقیناً خوش نصیب ہوتا ہے, اور جو نماز قضا کر دیتا ہے, قیامت کے دن جب جنتی جنت میں ہوں گے نا, وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, وہ کہیں گے تم دوزخ میں کیسے چلے گئے, تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے. وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ. ایک وجہ یہ بیان کریں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے. تو نماز کو قضا کر دینا, نماز کو چھوڑ دینا پیارے بچوں, یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. جبکہ نماز ادا کرنے والا شخص جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کے کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے, اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس سے گر جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اور گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں. تو کتنی سعادت کی بات ہے. وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ دھل گئے, کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ دھل گئے, چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ, ہاتھ پاؤں, آپ جسم کے جس عضو کو دھوتے چلے جائیں گے تو ایک تو اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, دھلتے چلے جائیں گے. پھر قیامت کے دن یہ اعضائے وضو آپ کے چمک رہے ہوں گے. قیامت کے دن جو اعضائے وضو ہیں جن کا وضو میں دھوتے تھے. تو یہ عام باتیں نہیں ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا, پھر نماز ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, آخرت کے دن پر ایمان رکھنا, تو اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے ہدایت ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا صاحب ثروت, حکمران, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, کونسلر علاقے کا, کوئی کروڑپتی اربپتی شخص ہے, کہے بھائی آج آپ کے لیے خوشخبری ہے. اب آدمی بولے گا یار اب تو بھائی کچھ ملنے والا ہے نا, ہمیں کچھ انعام مل جائے گا, کوئی پلاٹ مل جائے گا, یار کوئی جاب مل جائے گی, گاڑی مل جائے گی. آدمی کو کیسا فیل ہوگا نا, بھائی خوشخبری ہے. تو ایک کلاس میں آپ بیٹھے ہیں, کلاس روم میں, گھر میں بیٹھے ہیں, اور ابو آ کر کہتے ہیں بھائی سنو خوشخبری ہے تمہارے لیے آج. تو کتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ اچھا کچھ ملے گا جس سے نفس خوش ہوگا, مزہ آئے گا, دل خوش ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں ہمارا رب فرما رہا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, جنت کو پیدا کیا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت اللہ پاک نے تیار فرمائی, وہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو کے لیے خوشخبری. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, وہ خوشخبریاں کیسی ہوں گی, ہے نا, جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو اب تو انسان کو مچل جانا چاہیے, اور اس خوشخبری کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے تیار ہو جانا چاہیے, سستی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک ہمیں ان خوشخبریوں میں سے حصہ عطا فرمائے, اور وہ جس ہدایت کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے, اللہ پاک اس ہدایت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کچھ پانے کے لیے. تو اگر ہمیں خوشخبریاں چاہیے, ہدایت چاہیے, تو ہمیں پھر جو ہے وہ نماز بھی قائم کرنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. جو فرائض اللہ پاک نے ہم پر لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. ترجمہ کنز العرفان. اور اے محبوب, بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے, علم والے کی طرف سے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے خود گھر میں بیٹھ کر نہیں بنایا ہے, کیونکہ یہ تو خود کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں. اللہ پاک نے ان کو تو پڑھنے کے لیے کسی کے پاس نہیں بھیجا ہے. بھائی ہوتا یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص پڑھنے لکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے, سیکھنے کے لیے جاتا ہے, اور اس نے پھر اپنی طرف سے کچھ بنا لیا تو کہا جائے گا اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ امی ہے, یعنی اللہ پاک نے ان کو کسی سے پڑھایا ہی نہیں ہے, یہ بغیر کسی سے پڑھے
ڈائریکٹ خدا نے ان کو سکھایا ہے. سبحان الرحمن علم القرآن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور کو قرآن سکھایا ہے اور کسی نے نہیں سکھایا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو القا کیا گیا, حضور کو سکھایا گیا, کسی اور نے نہیں سکھایا. تو یہ قرآن جو ہے حضور کا یا کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا کر کے نازل فرمایا, لوگوں کے ضروریات کے مطابق, لوگوں کی حاجات کے مطابق, لوگوں کو جب جب ضرورت پیش آتی, مشکلات آتی, رہنمائی چاہیے ہوتی, اللہ پاک قرآن کریم جو ہے اسی حساب سے نازل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتا رہا. اور 40 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اور دنیا سے پردہ کتنی عمر میں فرمایا؟ 63. جی کتنی؟ 63. تھوڑا زور سے بولے نا. 63. ہاں, پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا کو 63 سال عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا. تو 63 ایئرس کی عمر میں پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو 23 سال کا ڈیوریشن بنتا ہے تبلیغ اسلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے سکھایا, اللہ کا عطا کیا ہوا, اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, جو ہم اپنے بندے پہ ہم نے نازل کیا, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے, کسی اور نے بنا دیا ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا ہے, تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ, تم سارے مل کر ایک سورت کی مثل لے آؤ. وادعوا شہداءکم, اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اور مل کر ایک سورت بنا لو اگر تم سچے ہو. آج تک کوئی نہیں بنا سکا, قیامت تک نہیں بنا سکے, قیامت تک اس کی مثل نہیں لا سکتا, اس لیے کہ یہ کسی بشر کا, کسی انسان کا کلام ہی نہیں, یہ تو خدا کا کلام ہے نا. تو جب خدا کا کلام ہے اور خدا نے پیارے آقا علیہ السلام پر نازل کیا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہے, اس کی شان یہ ہے کہ جب غیر مسلم اس کلام کو سنتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان. جنات آتے ہیں, غیر مسلم جنات آئے فجر کی نماز کے وقت, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے نماز میں, اور جب انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قرآن سنا, جنات کی وہ پوری قوم پیارے آقا پر ایمان لے آتے. قرآن کریم کی وہ تاثیر. حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہاں, انہوں نے بھی قرآن سنا, اپنی بہن اور بہنوئی ان کے قرآن سن رہے تھے اور پھر جو ہے پڑھ رہے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا. اور اس کے بعد, اور نہال بھائی میں نے ایک اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایک اور بھی کا واقعہ پڑھا تفسیر در منصور میں, وہ بھی قرآن کریم کی آیت تھی. وہ یہ جب انہوں نے سنا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب قسم کا کلام پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہ جادو ہے کیا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے اور پیارے آقا کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر. تو ان کے ذہن میں سوالات آتے گئے کہ یہ تو مجنون ہے, لوگ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے, کیونکہ کفار نے اس طرح کی باتیں کی ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام انہی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں جن میں ان کے سوالات کے جوابات ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, اور یہ تو رب کا کلام ہے. اس طرح سے پورا جو ہے نا وہ ایک انداز پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی آیت پڑھتے چلے گئے. حضرت عمر کے دل میں جو سوالات پیدا ہو رہے تھے ان کے جوابات دیتے گئے. تو بالآخر وہ اس بات پر ان کا یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو واقعی میں کوئی غیبی خبریں ہیں جو کہ میرے دل میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ان کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے ان کی ایمان لانے کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو قرآن کریم وہ تاثیر رکھتا ہے
کہ غیر مسلم سنتے ہیں تو اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب ایمان لوگ سنتے ہیں تو صاحب ایمان لوگوں کے اوپر وہ اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو بلکہ یہاں تک اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے نا, کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تھا ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہوتا تھا وہ اونٹ سے نیچے تشریف لے آتے, اونٹ سے نیچے گر جاتے سواری سے, یعنی اتنا دلوں پر. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں, قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں, غور سے سنیں, ٹھیک ہے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. جب قرآن کی تلاوت کی جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. غور سے سننا ہے, خاموش رہنا ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. تو یہ قرآن بڑا عظیم الشان ہے, اس کی تاثیر آج بھی قائم ہے, قیامت تک قائم رہے گی, کم نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے, کیا بات, ہر قسم کی خطا سے پاک ہے. اس میں کوئی بھی ایک حرف یا لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. جیسا اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا تھا آج تک ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا. نہ اس میں کوئی غلطی تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو آج بھی اس کی تاثیر موجود ہے. بات یہ کہ ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا, ہم توجہ کے ساتھ غور سے نہیں سنتے ہیں اور ہم جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے یا غفلت کے ساتھ سنتے ہیں. تو اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ایسا لگتا ہے کہ برکتیں مل نہیں رہی ہیں, جبکہ وہ برکت الحمدللہ آج بھی موجود. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے, عمل کرنے اور اسے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی اور ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ مل رہا ہے اور ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے ہم نے سیکھنی ہے. سب سے پہلے درست انداز میں مخارج کے ساتھ, قواعد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہم نے سیکھنا ہے. پھر اس کے بعد تلاوت کرنی ہے, پھر اس کے ترجمے کی طرف آنا ہے, اور پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم تشریح اور تفسیر کی طرف بھی آئیں گے, تفسیر کا مطالعہ کریں گے. اس کے لیے قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمارا پروگرام ملا ہوا ہے. آپ نے بدھ کے دن اور جمعہ کے دن اس پروگرام کو پابندی سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی معلومات بھی حاصل ہوگی, ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے, ہمارے لیے کیا میسیج ہے قرآن پاک میں. قرآنی واقعات بھی سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ترجمہ, اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو, تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا, تو تم کھلی گمراہی میں ہی ہو. تو بچوں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت قریش کے نان مسلمز کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ غریبوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنی سوچ کے مطابق اللہ پاک کے لیے نکالا ہے. اس پر انہوں نے کہا کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ پاک کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا. ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ
اللہ پاک چاہتا ہی یہ ہے کہ غریب لوگ محتاج رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ پاک کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی تو یہ ہے کہ غریب رہیں اور محتاج رہیں، اور یہ بات انہوں نے کنجوسی اور مذاق اڑانے کی وجہ سے کہی تھی، تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول ہمیں پتہ چل رہا تھا سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 کی کے شان نزول کے بارے میں ہم نے سنا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ جو بچے ہمیں کڈس مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں پروگرام میں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس میں ہم سنا کرتے ہیں ایک قرآنی واقعہ۔ آج جو قرآنی واقعہ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ہر واقعے کی طرح یقیناً ہمیں اس میں بہت سارا سبق بھی ملنے والا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سننا ہے۔ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش نہال بھائی نے کی ہے اور آپ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے، آ جائیے واقعہ سنیے۔ قرآنی واقعہ ہے اور اسے کوشش کریں کہ یاد بھی رکھا کریں۔ طرح طرح کی کہانیاں بچے سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن قرآنی واقعہ ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور آج جو قرآنی واقعہ ہم سن رہے ہیں ہے تو مشہور، لیکن یہ ہے کہ بعض بچوں کو ہو سکتا ہے کہ معلوم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بھول بھی گئے ہوں، تو ہم آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے اللہ پاک کے عظیم نبی جو کہ اولو العزم انبیاء میں بھی شامل ہے، اور جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اولو العزم کا کیا مطلب یوسف بھائی؟ اولو العزم نبی 5 انبیاء وہ ہیں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، تو ان میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی کہ سارے انبیاء میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ ان 5 انبیاء کا ہے، اور پھر ان 5 میں بھی سب سے بڑا مقام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے عظیم نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک عظیم کتاب بھی عطا فرمائی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ توریت۔ کیا ہے؟ توریت۔ توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو توریت شریف یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور کہاں پر عطا فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لینے کے لیے کہاں گئے تھے بتائیں، کسی کو معلوم ہے؟ ایک پہاڑ پر گئے تھے، ہنٹ دے دیتے ہیں۔ چلے ہنٹ آپ کو دے دیا ہے بڑی آسانی سے نہال بھائی نے۔ جی کہاں گئے تھے؟ کوہ طور۔ کوہ طور، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے؟ تو طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے۔ ابھی ہم واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں لیکن یہ تمہیدی گفتگو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی، آپ وہ کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب بلا کر دی گئی، جہاں وہ کتاب ملنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بلایا گیا اور وہ کتاب دی گئی۔ لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، وہ قرآن لینے کے لیے ہمارے آقا کہاں پر جاتے تھے پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کو قرآن لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ سرکار مکے میں ہوتے تھے تو قرآن وہاں پر آ جاتا تھا، سرکار مدینے میں ہوتے تھے تو قرآن وہاں پر آ جاتا تھا۔ مکی مدنی صورتیں آپ نے سنی ہے نا، سرکار علیہ السلام غار حرا پر ہیں، قرآن وہاں پر آ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، قرآن وہاں پر نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، سرکار جہاں ہوتے تھے اللہ وہیں پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کریمانہ ہے۔ الغرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، ٹھیک ہے؟
تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، مخالفت کرنا شروع کر دی۔ سب سے بڑا مخالف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون تھا؟ فرعون۔ کون تھا؟ فرعون۔ فرعون وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سب سے بڑا مخالف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس کو خواب میں سے پتہ چل گیا تھا کہ میری سلطنت حکومت ختم ہونے والی ہے۔ خیر، ہوا یہ کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا۔ کہنے لگا کہ بھئی آ جائیں، آپ ہم سے مقابلہ کر لیں، اگر تو آپ ہم سے مقابلہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے، حق پر ہے، کون طاقتور نہیں ہے، اور کون حق پر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو، جادوگروں کو بلا لیا، ملک کے کونے کونے سے، مصر کے کونے کونے سے لوگوں کو بلا لیا، جمع کر لیا، آ جاؤ بھائی، جتنے بڑے بڑے جادوگر آ جاؤ اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ باطل حق پر غالب آ جائے، ہمیشہ حق ہی، قل جاء الحق وزهق الباطل، ہے نا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ، اور وہ بہت سارے جادوگر سامنے موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اگینسٹ میں سامنے موجود ہیں۔ اب انہوں نے جناب، وہ جو فرعون ہے نا، وہ اپنے محل میں موجود، یعنی میدان میں آ گیا اور اونچی جگہ پر موجود، یہ سارا مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، سارے لوگوں کو بھی جمع کر لیا، آ جاؤ آ جاؤ بھائی، آج ہماری شان و شوکت دیکھو۔ اسے تو پکا یقین تھا کہ میں نے ہی جیتنا ہے، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر، ہاں نا، اور وہ بھی جادوگر ہیں۔ اچھا، انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، جادوگروں نے بھی کہا بھائی آج تو ہم دیکھ لیں گے، اپنا جو جادو چلا سکتے ہیں چلا لیں گے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں، لکڑیاں جب میدان میں پھینکی نا، اچانک وہ ساری سانپ بن گئی، لکڑیاں اور جو رسیاں تھیں نا وہ سانپ بن گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا نا، سارے فرعون سمیت سارے میدان میں لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ آج تو کام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ حق کے علم کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو جو عصا کا معجزہ دیا تھا، آپ کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی جس کو جو عصا ہوتا ہے، تو لاٹھی بھی کہتے ہیں، عصا بھی کہتے ہیں، اسٹک ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا تھا اور بہت سارے معجزات دکھایا کرتا تھا وہ عصا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں نا تو اس میں پتے نکل آتے ہیں، وہ آپ سے باتیں بھی کرتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے پہ جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، یعنی سانپوں کا بھی ابو بن گیا وہ تو، اژدہا تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سانپ تو اتنے ہوتے ہیں اور اژدہا تو اتنا موٹا ہوتا ہے۔ اب جناب اس کا ایک جبڑا نیچے والا زمین پر، تو اوپر والا جبڑا وہ پہاڑوں کی مثل، اس نے کرنا کچھ نہیں تھا، اس نے بس اندر سانس کھینچی اپنی اور سارے سانپ اس کے اندر جانا شروع ہو گئے۔ بھائی اتنا بڑا منہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے موجود ہے، اور وہ سب جادوگروں کی سانپوں کو، جو رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئے تھے جادو سے، ان کو نگلنا شروع کر دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جناب سارا کا سارا میدان خالی ہو گیا۔ جادوگر سارے حیران کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمارے جادو کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، اگر یہ انہوں نے ہمارے جادو کو ختم کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور طاقت ہے، یہ کوئی اور ڈیفرنٹ پاور ہے جس نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا ہے، اور یہ واقعی میں ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے۔ وہ جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم الشان معجزہ تھا کہ جو آپ نے جادوگروں کا رد کرتے ہوئے جب ظاہر فرمایا، اللہ نے آپ کی تائید فرمائی اور ان جادوگروں کا جادو ملیا میٹ ہو گیا۔ فرعون وہاں سے بھاگ گیا،
اچھا وہ اژدہے سے ڈر کر نا بھاگ گیا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے بھی نہ کھا جائے جلدی سے، تو وہ اپنے درباریوں کے ساتھ، وہ فرعون صاحب تو بھاگ گئے، اور باقی جو جادوگر تھے وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا، وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں۔ باطل جتنا بھی چمکدار نظر آئے، جتنا پاور میں نظر آئے، اس کے پاس اقتدار بھی ہو، پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، حق یزید کے ساتھ نہیں تھا، حق امام حسین کے ساتھ۔ طاقت یزید کے پاس تھی، پاور یزید کے پاس تھی، حکومت یزید کے پاس تھی، لیکن حق یزید کے پاس نہیں تھا۔ حق کس کے پاس تھا؟ امام حسین کے پاس۔ حق امام حسین کے پاس تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو قتل حسین جو ہوا نا، تو وہ قتل حسین میں امام حسین نہیں مرے بلکہ یزید مر گیا۔ اس مسئلے کا مطلب دیکھیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ کہتے ہیں مرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو امام حسین قتل ہوئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ تو قتل ہوئے ہیں لیکن شہید ہو کر زندہ ہوئے ہیں، مرا یزید تھا اصل میں۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین قتل ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے، اور یزید اس وقت امام حسین کو اس نے قتل تو کروا دیا لیکن اصل میں اس کی موت تو اسی وقت ہو گئی تھی، کیونکہ قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق تھا، اور جو ان کے ساتھ کھڑا رہا خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا، اور جو یزید کے ساتھ تھا وہ بدبختوں میں شامل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور پھر آپ نے اپنا ایک شاندار اور باکمال معجزہ دکھایا، اور پھر جو ہے وہ جتنے بھی وہ کافر تھے، وہ جتنے بھی جادوگر تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا، یعنی اپنا سب سے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا احسان کیسے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے وقت ہم امتیوں کو یاد فرمایا
شب معراج بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ وصال شریف کے بعد قبر مبارک میں اتارتے ہوئے دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر امت کی بخشش کی دعائیں تھیں۔ جب سارا جہاں آرام کر رہا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن سخت گرمی اور شدید پیاس کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کبھی امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے تو کبھی پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کبھی حوض کوثر سے پلائیں گے تو کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے اور کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے۔ الغرض خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ الغرض ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت پیارا سیگمنٹ تھا اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا جا رہا تھا اور ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اسی حوالے سے باتیں سنی تھی اور ماشاءاللہ یوسف بھائی نے ہماری تربیت بھی فرمائی تھی اور بہت پیارے پیارے اشعار بھی پڑھے گئے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بیان کی گئی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔